हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी और जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने। चलिए आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अक्सर मेरे ज़हन में यही सोचें हमेशा दौड़ती रहती कि आखिर ज़िंदगी है क्या। क्या ये ज़िंदगी एक किताब की मानद है जिसमें कुछ मज़ामीन गमगीन हैं तो कुछ खुशगवार, लेकिन जब तक हम सफ़ा ना पलटेंगे तो हम कभी भी ना जान सकेंगे कि अगले सफ़र पर क्या है। तो कभी सोच आती कि शायद ये ज़िंदगी एक शीशे की तरह है, क्या पता कभी भी टूट जाए। शाम के 7 बजे मैं तो बस यूं ही अपने मोबाइल में से मौजूद तमाम अपनी फैमिली तस्वीर देखते वक्त अब इन्हीं बातों को ही सोच रहा था। एक्चुअली पता नहीं आज मुझे बार बार वो पल शिद्दत से क्यों याद आ रहे थे जिनको मैं एक बुरा सपना समझकर हमेशा हमेशा के लिए बुला देना चाहता था। पर यह सब कुछ बुला देना इतना आसान थोड़ी ना है। मुझे बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी के वो तमाम पल और वक्त बार बार दिल और ज़हन में गर्दिश करते महसूस होने लगे। एक्चुअली किसी भी इंसान को अपने बचपन का वो वक्त तो कभी भी भूलता नहीं है ना। और वैसे भी मैंने देखा है कि अक्सर लोग अपने बचपन को इतने खुशगवार अंदाज में खुशी के साथ वो पल याद करते हैं, पर पता नहीं क्यों अपने बचपन के वक्त को याद करते वक्त आंखों में से हमेशा मेरे बरसात क्यों शुरू हो जाती थी। वो कहते हैं ना कि यादें भी इन समुद्रों के लहरों की तरह ही होती हैं जो साहिल के किनारे से टकराने के बाद वापस समुंदर में तूफान मचा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह दिल की यादें भी जब हमारे दिल से टकराती है तो दिल में तूफान मचा देते हैं। खैर, मैं जीशी 5 नवंबर 1994 को लाहौर में पैदा हुआ। तो उस वक़्त मैंने सुना था कि पहली औलाद होने की वजह से सभी को मेरे पैदा होने की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, इसलिए प्यार करने की गर्ज से सब ने मुझे हाथों में लेकर प्यार किया। फिर वक्त थोड़ा सा और सिरका तो मैं उठने और बैठने के काबिल हुआ, बल्कि चलने फिरने के लायक हो गया। तो मेरे दूसरे भी भाई ने इस दुनिया में आंखें खोली, मगर मैं तो खुद 1 साल का था और अपने छोटे नन्हे से भाई को लाड करने की गर्ज से संभालने में मसरूफ़ हो गया। एक्चुअली जब बच्चा थोड़ा सा कद निकालता है तो उसे लगता है कि वो बड़े ही पैदा हुए थे, इसलिए अपनी ममता अपने से छोटे बच्चे पर निछावर करने लगते हैं। मैं अपने नन्हे हाथों से अपने छोटे भाई के लिए फीडर तैयार करता और उसके मुंह में डाल देता। बहरहाल इसी तरह से 2 और भाइयों की आमद हुई। तब उस वक़्त भी मैं एक छोटा नन्हा सा बच्चा ही था। जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे उन हाथों में मेरे माँ बाप ने मेरे तीनों छोटे भाइयों के बोझ की जिम्मेदारी लाद दी और ख़ुद दोनों के दोनों ड्यूटी के लिए रवाना हो जाते। चलो अगर ड्यूटी पर जाते भी थे तो कुछ खाने पीने की कोई चीज़ ही तैयार करके जाते, पर मुझे लगता है कि वह बाहर की ड्यूटी के लिए तो ज़्यादा फ़िक्रमंद थे मगर घर की ड्यूटी के लिए ज़रा भी फ़िक्रमंद ना होते। खैर, सुबह सुबह वो निकल जाते और शाम 6-7 बजे ही दोनों घर को लौटते और तब तक उन दोनों को ज़रा सा भी एहसास ही ना होता कि घर पर हमारे 4 नन्हे मुन्ने ऐसे बच्चे किस हालत में होंगे, क्या कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। पर ऐसा कुछ भी उनके वहमो गुमान में आया ही नहीं। और मेरी मम्मा का पूरा ससुराल भी तो घर पर ही मौजूद होता था, पर एहसास तो वो भी नहीं करते थे कि इन छोटे बच्चों को भूख लगी होगी तो उनको कुछ खिला पिलाई दे। पर किसी को तो एहसास नाम की कोई चीज़ तक ना आती। ऐसे लगता था कि जैसे वो भी सबके सब बेहिस हों। वो कहते हैं ना कि रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़ का बायस नहीं होता जितना रिश्तों के होते हुए भी एहसास का मर जाना तकलीफ़ का बायस होता है। खैर, मैं तो खुद भी भूखा ही होता था, सो खुद भी फीडर में पानी डालकर पी लेता और अपने तीनों रोते भाइयों को भी चुप करवाने की गर्ज से फीडर में पानी डालकर उनके मुंह में डाल देता। तब वो भी जल्दी चुप हो जाते और पानी ख़त्म होते ही जल्द सो भी जाते, पर जागते तो थोड़ा सा खेलने के बाद फिर से भूख प्यास से बिलक बिलक कर रोने लगते। तब मैं बारी बारी अपने नन्हे भाइयों को अपने ऊपर लेटा लेता और वो समझते कि हमको माँ की गोद मिल गई, सो मेरे जिस्म की छुअन से वो फ़ौरन ही चुप होके सो जाते। खैर, इसी तरह से अपने तीनों भाइयों को उनका माँ बाप बन के पालते पालते मैं पूरे 3-4 साल का हो गया और स्कूल में भी अब पढ़ना शुरू कर दिया था। चुनाचे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अब भी मुझ पर ही थी। खैर, अब तीनों बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होने लगे थे, तो मुझे जब भी उनके रोने पर गुस्सा आता तब उनकी खूब पिटाई करके माँ बाप की लापरवाही का गुस्सा उन तीनों पर निकाल देता। तो कभी उनके हाथ खड़े करवा देता तो कभी उनको मुर्गा बनवा देता। एक्चुअली भूख तो हम चारों को ही लगी होती थी, इसीलिए भूख को नज़रअंदाज करने के लिए मैं उनके साथ इस तरह के तमाशे करता रहता।
وقت اسی طرح سے گزرتا رہا. تب میں 6-7 سال کی عمر میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ میرے ماما پاپا کا ایک دم سے رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا. وہ یکدم ہی کیسے بدل گئے میں نہیں جانتا. میرے پاپا نے تو خود محنت مزدوری کرنا چھوڑ دی، مگر مجھ 7 سال کے بچے کو پڑھائی سے ہٹوا کر کام پر لگوا دیا. میرے سارے بچپن کو تو پہلے ہی سے خراب کر چکے تھے. کھلونوں تک سے کھیلنے بھی نہ دیا انہوں نے، اور اب رہی صحیح کسر، پڑھائی کو بھی مجھ سے چھین رہے تھے. میں ماں کے آگے روتا رہا کہ ماں مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے تعلیم کا بہت شوق ہے. پر انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی، کیونکہ میرے بچپن کا ستیہ ناش کرنے کا دونوں نے اٹل ارادہ جو کر رکھا تھا. میں جب بھی کام کے دوران سڑکوں پر بچوں کو گزرتے دیکھتا کہ میری عمر کے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں اور کھلونے ہوتے تھے، پر میرے ہاتھوں میں تو بائکوں کے اوزاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھما دیے گئے تھے. 6-7 برس کے بچے کو ماں کے آنچل میں سکون ملتا ہے، مگر اسی عمر میں انہوں نے مجھے اپنے سے دور کر دیا. میں محض ایک بچہ ہی تو تھا، اس لیے دنیا کے ہنگاموں اور اجنبیوں سے ڈرتا تھا. جب دنیا میں مجھے کہیں سکون نہ ملتا تو بھاگ بھاگ کر واپس گھر کو ہی لوٹ آتا. پر میری اس حرکت کو گناہ عظیم قرار دیتے ہوئے پاپا کو تو غصہ ہی آ جاتا. وہ مجھے خوب مارتے پیٹتے اور واپس مجھے اسی دکان میں اپنے سے جدا کر کے وہاں پھینک آتے. پہلے تو میں وہاں خوب روتا رہتا تھا اور ماما کو یاد کرتا رہتا تھا، مگر ڈر بھی بہت لگتا تھا کیونکہ ماں کو دیکھے، بلکہ ماں کے ساتھ سوئے بنا مجھے تو ساری رات اکیلے نیند ہی نہ آتی. بہرحال میرے ماما پاپا اتنے سنگ دل نکلیں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اپنے چھوٹے سے بالک کو پیدا کر کے یوں تنہا دنیا میں کام کے لیے چھوڑ دیں گے، اور میرا حال کیا مجھ سے ملنے بھی نہ آئیں گے. پر جب پاپا وہاں آتے تو صرف میری کمائی کے پیسے لینے کی غرض سے تو کبھی ایڈوانس تنخواہ لینے چلے آتے. وہیں پر جیسے تیسے کر کے میں نے دن مہینے گزارے تو بھی مجھے وہاں کی عادت ہی نہ ہوئی. اسی لیے پھر سے بھاگ کر گھر آ گیا اور واپس چھپا کے تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا. پھر ایک دن جب پاپا اسی دکان میں تنخواہ لینے گئے تب ان کو آخرکار پتہ چل ہی گیا کہ میں نے کام چھوڑ دیا. یہ خبر سن کر پاپا تو مارے غصے کے آگ بگولا ہی ہو گئے، بلکہ جلاد کی طرح بے حس اور پتھر دل ہو کر مجھے خوب مارتے پیٹتے رہے. جب مار کر تھک گئے تو آگ جلا کے میں ٹانگ پکڑ کر آگ میں خاموشی سے بھوننے میں مصروف ہو گئے. اور ماما تو رو رو کے پاپا کے تلے منتے کرنے لگی کہ یہ جائے گا اب ڈیوٹی پر، اسے چھوڑ دو، اب نہیں آئے گا دکان چھوڑ کر. کافی محنت سے ماجد کرنے کے بعد آخرکار پاپا نے مجھے چھوڑ ہی دیا. مجھے اسی دکان پر واپس بھیج دیا گیا، یا پھر سیدھے معنوں میں دکان والے کو چند پیسوں کے لیے مجھے بیچ دیا گیا. تب میں نے مجبور و بے بس ہو کر اسی کام کو سیکھنا شروع کر دیا. خیر، بیچ ڈالنے کی وجہ سے میری اب تو گھر میں بھی انٹری بند ہو چکی تھی، اسی لیے اسی دکان میں ہی ہمیشہ رہنے لگا تھا. اور میرا استاد تو اتنے سارے بڑے پرانے ورکرز کے ہونے کے باوجود مجھ پر ہی بھروسہ کرتا تھا. مجھے دکان کی چابی پکڑا کر خود 2 دن اور بعد دکان پر منہ اٹھا کے چلا آتا. بہرحال وہیں کام کرتے مجھے پھر سے کئی مہینے گزر گئے اور وہیں رہتے میں ہر وقت یہی باتیں سوچنے لگا کہ کیوں انہوں نے مجھے اپنے سے جدا کیا اور مارا پیٹا، اور تو اور میری بھوک پیاس صحت کا بھی ان کو خیال نہیں آیا، بلکہ خیال رکھا تو صرف پیسوں کا. یہی چیزیں آہستہ سے میرے دل میں گر کرتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی میرے دل میں غصے کی بھی آگ بڑی تیزی سے اب دہکنے لگی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جو پہلے بار ماما پاپا کے پاس بھاگ کر جاتا تھا، غصے کی وجہ سے وہ بھاگنے کی کوششیں بھی بند کر دی میں نے، یہی سوچ کر کہ اگر مجھے رہنا ہی اکیلا ہے، انہوں نے مجھے پیار دینے کی بجائے مار ہی دینی ہے اور ہمیشہ مجھ سے فاصلہ ہی بنائے رکھنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود بھی اب ان سے کنارہ کر لوں. پر ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا ہمیشہ کے لیے دکان پر رہنے کا کہ ایک دن تمام ورکرز استاد کی غیر موجودگی میں شرابیں پینے میں مصروف ہو گئے اور ساتھ میں کچھ غلط حرکتیں بھی کرنے لگے. میں تو ان سب میں سب سے چھوٹا سا بچہ تھا، پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ بھی نشے کی حالت میں غلط حرکت کرنے کی کوشش کی. اس وقت تو میں اپنا آپ بڑی مشکلوں سے چھڑوا کر اس دکان سے بھاگ کر گھر آ گیا. ماما پاپا کو جب بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے تو انہوں نے میرا یقین کرنے کی بجائے واپس اسی کام میں جانے کا کہہ دیا. اس بات پر تو مجھے ماما پاپا پر شدید غصہ ہے کہ آخر یہ کس طرح کے ہیں جن کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں. اسی لیے میں نے غصے میں آ کے بائکوں والا کام ہی چھوڑ دیا کہ اگر میں نے صرف کام ہی کرتے رہنا، ان کو میں نہیں بلکہ پیسے چاہیے، تو پھر میں ان کو
تو میں بھی ان کو پیسے ہی کما کر دوں گا، پر کام بھی میں اب اپنی ہی مرضی سے کروں گا۔ میں نے اسی اثنا میں میٹرس بنانے والی فیکٹری جوائن کر لی۔ کافی دن، مہینے، ہفتے خوب من لگا کر اس فیکٹری میں کام کیا۔ جب اس کام سے بھی تھک گیا تو قالین بنانے والی فیکٹری میں چلا گیا۔ کچھ مہینے وہاں پر بھی خوب پیسے کما کر ماما پاپا کو دیتا رہا۔ مختلف رنگ برنگے لوگوں کے درمیان بھی میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو چکا تھا، صرف وقتی طور پر پیسے دینے کی غرض سے ان کو اپنا چہرہ دکھا دیتا اور واپس اپنے انہی دوستوں کی ٹولیوں میں فوراً چلا جاتا جنہوں نے میری تنہائی میں میرا اتنا ساتھ دیا تھا۔ میرے بڑی عمر کے دوستوں کی لسٹ میں کون اچھی عادت کا تھا یا کون بری عادت کا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی ماما پاپا نے کبھی میری زندگی میں دھیان دیا کہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا یا جاتا ہوں۔ بس پیسے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں تھماتا تو خوش ہو جاتے۔ چنانچہ میں ہر طرح کے لوگوں میں رہنے لگا تھا۔ گھر جاتا تھا پر زیادہ دیر مجھ سے تو ٹکا جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے فوراً کچھ وقت گھر میں گزار کر واپس انہی دوستوں میں چلا جاتا۔ ایکچولی باہر دوستوں میں اب رہنے کی عادت جو پڑ چکی تھی۔ خیر، قالین بنانے والی فیکٹری کو بھی خیر بات کہہ کر بیوٹیشین کا بھی کام اپنے دوست کے ساتھ کے سیلون میں شروع کیا، پر اس میں مجھے کچھ خاص مزہ نہ آیا۔ وہاں سے نکل کر لوہے کی پرت بنانے والی فیکٹری میں گھس گیا۔ پتہ نہیں کیوں کہیں ایک جگہ پر میرا من ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی بے سکونی تھی میرے اندر۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ آخر میرے دل میں چین کیوں نہیں ہے، میری زندگی کے کتاب میں امن کیوں نہیں، آخر کب چین مجھے ملے گا۔ بہرحال میں اسی طرح کے مختلف کام کرتے کرتے 10-11 سال کا ہو گیا، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے خوب زور و شور سے کمائی کر ڈالی، مگر کبھی بھی سارے کے سارے پیسے میں نے اپنے پاس نہ رکھے بلکہ ماں کے ہی ہاتھوں میں رکھ دیتا۔ پر ماما پاپا کو اتنے سارے پیسوں کو کبھی سنبھالنا آیا ہی نہیں۔ اگر ان کو اتنا سلیقہ ہوتا تو ایک اچھی جگہ پر گھر خرید لیتے یا پھر کسی جگہ پر زمین خرید کر اسے تعمیر کروانے میں آہستہ آہستہ خرچ کرتے رہتے کہ ہمارے 4 بیٹے ہیں، ان کی ابھی شادیاں بھی کرنی ہیں، اسی طرح کی کچھ سوچ لیتے۔ پر نہیں، ان کو تو فضول خرچوں کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ جب لوگوں سے اپنے بچے سنبھالے نہیں جاتے اور ان کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو نہ جانے کیوں بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ کتے کے پلے ہی پال لیں، کم سے کم ان کی شادی بیاہ یا کھانے پینے کی کوئی فکر تو نہیں کرنی پڑتی۔ خیر، جب میں پورے 12 سال کا ہوا تو ایک دفعہ پاپا پتہ نہیں کس سوچ میں تھے کہ انہوں نے مجھے سوتے ہوئے منہ پر تکیہ رکھ کے مارنے کی کوشش کی۔ میں تب تو پاپا سے اپنا آپ بڑی مشکلوں سے چھڑوا کر بھاگ نکلا، مگر اس کے بعد بھی کئی دفعہ انہوں نے مجھے یوں ہی مارنے کی کوششیں کی۔ کیوں مارنے کی کوشش کرتے تھے میں نہیں جانتا۔ آخرکار پاپا کی انہی حرکتوں سے تنگ آ کے میں نے تب چوہے مار گولیاں کھا لی، یہی سوچ کر کہ شاید یہ مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، اسی لیے تو مجھے بلا وجہ مارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ میں خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ پر خدا کا کرشمہ دیکھو، وہ گولیاں بھی چائنا کا مال نکلی، کوئی اثر ہی نہ ہوا مجھ پر، تو مجبور و بے بس ہو کر پھر سے یوں ہی وقت گزارنے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہوتی، سانسوں کا چلنا ہی زندگی نہیں ہوتی، خود کو دفن کرنا پڑتا ہے رشتوں کے لیے، کیونکہ رشتے کو رشتہ کہہ دینا ہی رشتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اب پاپا کبھی جوئے میں پیسے ہار دیتے تو کبھی کسی سے رکشہ خرید کر چلانے میں مصروف ہو جاتے، اور جب موڈ بدل جاتا تو رکشے کو بیچ کر موٹر سائیکل خرید لیتے، تو کبھی کسی کو دھوکہ دے کر، یعنی کسی بھی انسان کے اعتماد کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جیت کر وعدہ کر دیتے کہ میں تمہیں بائیک یا VCR یا پھر کوئی بھی قیمتی شے قسطوں میں یا سستے داموں خرید کر دوں گا، یا میرا دوست بیچ رہا ہے وغیرہ۔ ان سے پیسے بے ایمانی سے لے کر ان پیسوں کا کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کا سامان خرید کر اپنے گھر میں اسٹاک لگاتے رہتے، اور وہ انسان بیچارہ انتظار ہی کرتا رہ جاتا۔ پھر جناب میں گھر سے باہر جاتا تو ان لوگوں سے اپنے باپ کی بے ایمانی اور دھوکے کی شکایتیں سنتا، اور ان کو پاپا کی طرف سے خود معافی بھی مانگنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی پورے کر کے دیتا۔ یہ نہیں کہ صرف میرا باپ ہی یہ کام کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل میری ماں بھی میرے باپ کے رنگ میں اب پوری طرح سے رنگ چکی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی سب کو دگا دیتی تھی، اپنی سادہ اور خوشباش صورت لیے آسانی سے اعتماد میں لے کر رشتہ داروں اور محلے داروں سے پیسے لے لیتی، اسی وعدے کے ساتھ
کہ میں آپ لوگوں کو بائک یا پھر کوئی بھی قیمتی شے سستے داموں دلواؤں گی۔ بہرحال انہی دنوں ہم چاروں بھائیوں سمیت ماما اپنی بڑی بہن کے گھر لال پور تشریف لے گئے اور ان سے بہانہ لگایا کہ بچوں کی اسکول سے چھٹیاں ہوئی ہیں، اس لیے ہم آئے ہیں۔ خیر ہم بھی بچے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ماں باپ اس گھر میں کس ارادے سے قدم رکھ رہے تھے۔ خیر آنٹی کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جبکہ کچن کے کام کے لیے چاروں بیٹیوں کی باری باری ڈیوٹی لگتی تھی۔ جب بھی وہ روٹیاں پکاتی تو ہم چاروں بھائی بنا کسی بریک کے ساتھ بس کھاتے ہی رہتے۔ آخرکار آنٹی کی بیٹی سنیا سے تو رہا ہی نہ جاتا، تو تنگ آ کر غصے سے کہہ ہی دیتی، بس اب آٹا ختم ہو گیا ہے۔ ان کے اتنے سے ہی الفاظ سن کر ہم چاروں شرافت کے ساتھ ہی بریک لگا کے ٹھیک ہے کہہ کر دسترخوان کے پاس سے اٹھ جاتے، مگر اب جب مجھے یاد آتا ہے تو اس واقعے پر بڑی ہی ہنسی کے فوارے چھوٹ پڑتے ہیں۔ خیر آنٹی کے سب بچے تو ہم سے کئی گنا عمر میں بڑے تھے، پر مجھے آنٹی انکل بلکہ ان کی پوری فیملی اچھی لگتی تھی۔ ان کی چاروں بیٹیاں اور میری کزن اپنے آپ کو بہت اچھے سے مینٹین کر کے رکھتی تھی، بالکل سادہ مگر موڈ لائٹ میک اپ کے ساتھ، اور نہ ہی اوور ڈریسنگ کرتی۔ اس طرح سے تیار ہو کر ہر جگہ آتی جاتی، تب میں تو ان کو بس دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مجھے اپنے یہ کزن دل سے بہت اچھے لگتے تھے، اور سب سے زیادہ تو سنیا۔ میں تو اس سے بھی کافی چھوٹا تھا، پھر بھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنی باری پر جب بھی کچن میں کام کر رہی ہوتی تو میں چوری چھپے اسے کام کرتے دیکھتا ہی رہتا۔ کیوں دیکھتا تھا یہ تو میں اس وقت خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ 2-3 سال کی عمر میں ہی میں دل و دماغ سے میچورنس کی طرف اپنا قدم بڑھا چکا تھا، اور اپنے دوستوں کی ٹولیوں میں بیٹھتا تو ہم سب اپنی اپنی گرل فرینڈز اور پیار و محبت کی باتیں کیا کرتے تھے کہ پہلے کوئی پسند آتا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر عشق ہو جاتا ہے۔ پر میری سوچ ان سب سے الگ تھی، اسی لیے اکثر میری ان سب سے بحث ہو جاتی تھی کہ پیار محبت عشق یہ کوئی بھی عمر نہیں دیکھتی، نہ موقع دیکھتی ہے، نہ ہی حالات دیکھتی ہے۔ بس ایک دفعہ کوئی پسند آ جائے تو پہلی ہی نظر میں عشق ہوتا ہے اس سے۔ یہ تو ہم ہی بس محبت محبت کہتے رہتے ہیں۔ خیر میرے ماں باپ جس مقصد کے لیے اس گھر میں داخل ہوئے تھے وہ مشن آخرکار ان کا پورا ہو گیا۔ پورا 1.5 مہینہ رہنے کے بعد صبح صبح نیند سے ہمیں بیدار کروا کے چوری چھپے بس نکلنے کی اور ان کے بے ایمانی سے پیسے بھی غائب کر لیے اور خود بھی رفو چکر ہو گئے۔ اور جناب اتنا ہی نہیں، فوراً گھر جاتے ہی جس کرائے کے گھر میں ہم رہائش پذیر تھے اس گھر کو بھی راتوں رات الوداع کہہ دیا۔ ہم چاروں سے تو ماما پاپا یہی کہہ کر چھپاتے رہے کہ کرایہ دار بڑا تنگ کر رہا ہے، اس لیے گھر بدلنے لگے ہیں، پر حقیقت میں تو مختلف لوگوں کو دھوکہ دے کر جو پیسہ لوٹا گیا تھا انہی لوگوں سے بچنے کے لیے گھر بدلا جا رہا ہوتا تھا۔ خیر اسی طرح سے ہم نے کئی کرائے کے گھر بدل ڈالے، پر ماما پاپا نے اتنا نہ کیا کہ ہمارا بچہ اتنا زیادہ کما کر ہمیں دیتا ہے اسی کا کچھ استعمال کر کے مستقل گھر ہی خرید لیں۔ بہرحال جب میں 13 سال کا ہوا تو پاپا مجھے اپنے ایک دوست کے پاس لے گیا جو کہ کالا علم جانتا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ان کی شاگردگی میں بیچ آئے۔ تب انہوں نے مجھے کچھ منتر پڑھنے کو دیے کہ بیٹا تم دن رات یہی منتر پڑھا کرو۔ بے شک میں دل و دماغ سے میچور ہو چکا تھا، پر عمر کے لحاظ سے تو میں ایک بچہ ہی تھا نا، تو ان کی بات مان کر منتر پڑھتا رہا۔ تو آخرکار منتر کا اثر یہ ہوا کہ مجھے کالکا دیوی وغیرہ حقیقت میں بھی نظر آنے لگے، کیونکہ اس نے یہی بتایا تھا کہ یہ منتر پڑھنے سے تمہارے ساتھ دیویاں وغیرہ رہا کریں گی۔ جیسے ہی مجھے دیوی نظر آئی تو مجھے ساری رات ڈر کے مارے اکیلے نیند ہی نہ آتی، اس لیے تب سے میں نے منتر پڑھنا ہی بند کر دیا، بلکہ اکیلے سونا بھی چھوڑ دیا۔ ایکچولی ساری کالے کپڑوں والی بدروہیں، جن، دیویاں وغیرہ مجھے ہر وقت ہی اپنے ارد گرد کھلی آنکھوں سے جو دکھنے لگی تھی، بلکہ ابھی بھی نظر آتی ہیں۔ خیر جب میں 15-16 سال کی عمر کو پہنچا تو ماں نے میرے لیے کئی لڑکیوں سے میرا رشتہ پکا کروایا، پر کچھ دنوں بعد خود ہی وہ رشتہ یہ کہہ کر توڑ دیتی کہ اس لڑکی میں کوئی نقص تھا یا پھر اس کی فیملی میں کوئی خرابی ہے وغیرہ۔ مگر ماں کا اتنی ساری لڑکیوں کے لیے انکار کر دینے پر مجھے اب بڑی ہی بیزاری سی ہوتی تھی کہ آخر یہ میری شادی پتہ نہیں کرنا بھی چاہتی ہیں کہ نہیں۔ آخر وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا جب ماں کے معیار کے مطابق ان کو لڑکی ملے گی اور اسے فائنلی میرے ساتھ بیانے کے لیے رضامندی ظاہر کریں گی۔ خیر
انہیں دنوں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے پاپا کا دوست گھر پر ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. تب ان کے دوست کو میں بہت پسند آ گیا تو انہوں نے فوراً اپنی چھوٹی بیٹی جو کہ 15 سال کی تھی اس کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا. سو میں بھی مان گیا اور 3-4 دفعہ تو ہم ان کے گھر بھی گئے تھے. تبھی میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میں شیزا کو دیکھتا یا اس سے بات کرتا تو وہ مجھ سے ہمیشہ دور دور سے کھینچی معلوم ہوتی. تو ایک دن موقع غنیمت جان کر اسے چھت پر لے جا کر میں نے آخر پوچھ ہی ڈالا کہ شیزا کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کسی اور کو اگر پسند کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. اس وقت میرے سامنے تو وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر میرا سب سے چھوٹا بھائی وہ بہت اس کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا، بلکہ فرینک بھی ہوتا تھا. سو اس نے پوچھا تو شیزا نے فوراً اسے بتا دیا کہ میں زیشی کے ساتھ شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں. باقی کی کہانی پارٹ 2 میں. بائے.